अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 53 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 12वें नंबर पे है। और जब नाजिल हुई तो 53 नंबर पे नाजिल हुई थी, और ये सूरह यूसुफ है और 12वें हिस्से पारे के अंदर है। 12वें नंबर पे ये अभी कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में है। जैसे कि सूरह हूद हमने सुनी थी, वो इसके 52 नंबर पे नाजिल हुई थी, और उसके बाद सूरह यूसुफ नाजिल हुई थी। और इस इस किस्से को अल्लाह ताला कुरान पाक में एहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा के नाम से अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये दो पैगंबरों का इसमें जिक्र है, एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, और ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसरा के मानी है बंदा, और ईल के मानी अल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा। और ये वाहिद किस्सा है जो कि पूरी एक सूरत जिसके लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है, और एक किस्सा एक ही बार आया है पूरा। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से पूरे कुरान पाक में थोड़े थोड़े करके हमने सुने हैं। और उसके बाद बाकी जो अंबिया हैं, नबूवत मिलने से पहले की जो उनकी ज़िंदगी होती है वो आसान होती है, लेकिन नबूवत जैसे ही मिलती है उनको, हमने देखा कि उन सब पे मुश्किलात और आजमाइश का एक दौर शुरू होता है, और उनकी कौमें उनके ऊपर बहुत मुश्किलात खड़ी करती हैं, और तौहीद पे वो नहीं आती, दावत पे कबूल नहीं करती। लेकिन ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा वो किस्सा है जिसमें कि पहले तो उनका मुश्किल दौर होता है, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा इनामात से नवाजा, उनको और उनके तमाम भाइयों को, और किस तरह बादशाहत और अल्लाह ताला ने उनको नसीब फरमाई थी। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटों से नवाजा था। पहले बेटे हज़रत हाजरा से थे, जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके औलाद से हम सब हैं, और हमारे प्यारे नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मक्का मुकरमा में बसे थे। और जो दूसरे बेटे थे उनके, वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, जो कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बहुत बाद में उनको अता फरमाए थे। और अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में उनको औलाद अता फरमाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और फिर अल्लाह ताला ने साथ ही खुशखबरी देने के साथ ये भी फरमा दिया था कि आपको इसहाक, और इसहाक के बाद याकूब, यानी आपका पोता भी पैगंबर होगा। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे पैदा हुए, ईसू और याकूब। अच्छा, हज़रत ईसू अलैहिस्सलाम से जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से माँ ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और फिर एक बार हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दोनों को आजमाया कि दोनों मेरे पास शिकार करके खाना बना के लाओगे, और फिर मैं दुआ दूंगा। वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो चूँकि माँ जो याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी, तो दूसरा बेटा यीशु है वो शिकार करने चला गया, और याकूब अलैहिस्सलाम की उन्होंने मदद की माँ ने, और खाना बनाने में। और पहले उस बेटे से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खाना लेकर आ गए, तो उन्होंने दुआ याकूब अलैहिस्सलाम को दे दी, और वो दुआ कबूल हुई, और अल्लाह ताला ने उनको फिर आगे उनके बेटे को भी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बनाया। तमाम बनी इसराइल जो है जिसको बोलते हैं ना, हज़रत उन्हीं की औलाद से हैं, आगे पैगंबर गुजरे हैं सारे के सारे। जब यीशु शिकार करके वापस आए, तो आगे बाप दुआ दे चुके थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए गुस्से से। उन्होंने मारने को, मतलब वो दर पे हो गए कि अपने भाई को। तो माँ ने बचाने के लिए अपने भाई लाबान के पास उनको भेज दिया दूसरे मुल्क में। और इस तरह हज़रत यीशु जो थे वो नाराज़ होके, तो हज़रत अपने चचा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास मक्का मुकरमा में चले गए थे। उन्हीं की बेटी से उन्होंने शादी कर ली थी वहाँ पे। अच्छा, उन्हीं की औलाद थे आगे, लेकिन उनके पैगंबर ज़्यादा नहीं गुजरे। हज़रत इस्माइल के बाद कोई पैगंबर नहीं गुजरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आखिरी पैगंबर उनसे, उन्हीं के ख़ानदान से थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने मामू के घर रहते थे, और मामू की बड़ी बेटी जो लैया थी, उनसे मामू ने उनका निकाह किया था, लेकिन वो उनको छोटी बेटी राहील पसंद थी। तो मामू ने उस दौर में, चूँकि दो बहनों से निकाह जायज़ था, तो मामू ने 7 साल के बाद उनको राहील से भी निकाह कर दिया था। दोनों बहनें थीं, और जो लैया थी उसके भी बेटे थे, और राहील का एक बेटा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उसके बाद बनियामीन दूसरा बेटा भी पैदा हुआ। जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो राहील जो थी वो वफ़ात पा गई। तो चूँकि बिन माँ के बच्चे थे हज़रत यूसुफ और बनियामीन, तो इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और वैसे भी उनसे वो ऐसे बच्चे थे कि उनसे हर बंदे को प्यार आता था।
اب نیچرل بات تھی کہ باقی جو بھائی تھے وہ حسد اور جلن کے مارے ہر وقت یہ منصوبہ سازی کرتے کہ اس بھائی سے اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بنیامین سے بھی کرتے ہیں لیکن اس سے تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں، ہم کیوں نہ اس بھائی سے نجات حاصل کریں۔ اور اس پوری صورت میں آپ ڈیٹیل سے سن بھی چکے ہوں گے، آپ کو یہ واقعہ آتا بھی ہوگا، لیکن پھر آپ سنیں گے انشاءاللہ آج۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب بہت سے یہودی بھی چونکہ اب اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، اور وہ بڑی ڈیٹیل پوچھا کرتے تھے آ کر کہ ہمیں مسجد اقصی کیسی ہے یہ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے پوری مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑی کر دی تھی کہ آپ اب ان جو سوال پوچھیں یہاں سے جواب دیتے جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے معراج کا واقعہ سنایا تھا تو یہودی بھی کہنے لگے کہ یہ تو فلسطین کبھی گئے ہی نہیں ہے، نہ ہی مسجد اقصی دیکھی ہوگی، تو یہ سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گے، تو یہاں سے ان کا جو ہے نا سچ سامنے نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے وہ طرح طرح کے سوال کرتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات کو گئے تھے، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھائی تھی تمام پیغمبروں کو، تو انہوں نے تمام پھر مسجد اقصی کی ساری تفصیل بتا دی تھی، اور اسی طرح بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف اتنی تفصیل سے بیان فرمائی کہ جو یہودی تھے وہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے، اتنی تفصیل ان کے پاس بھی نہیں تھی جو ہمارے پیارے نبی کے پاس آ گئی تھی۔ حضرت یوسف اپنی پھپھو کو بھی اتنے پسند تھے کہ وہ پھپھو اپنے گھر لے کے جاتی تھی، یعنی اتنے بھتیجوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کے جاتی تھی اپنے گھر ٹھہرنے کے لیے، اور وہ چاہتی تھی کہ میں پکا ہی یوسف کو اپنے پاس رکھ لوں۔ تو وہ انہوں نے ایک بار کوئی اپنی چھوٹی سی چیز ان کے بیگ میں ڈال دی تھی، یعنی سامان میں ڈال دی تھی کہ کسی طرح جب میں اس بھائی سے مانگوں گی بیٹا تو بھائی نہیں دیں گے، تو میں کہوں گی کہ اس نے چوری کی ہے یہ فلانی چیز، تو اس کے بیگ سے نکلے گی تو پھر میں اس کو کئی سال تک اپنے پاس رکھ سکوں گی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اب بھائیوں نے جب پلاننگ کی اور کہ ابو آپ اسے اجازت دے دیں، یوسف کو آپ ہمیشہ لاڈ کرتے ہیں تو ہم کھیلنے جا رہے ہیں سارے بھائی، تو آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور ہم سارے وہاں پہ کھیلیں گے اور یہ فروٹ وغیرہ کھائیں گے، وہاں پہ پانی میں نہائیں گے اور کھیلے کودیں گے۔ تو حضرت ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا سا انہیں چھٹیس نے انہیں بتایا کہ نہ لے کر جائیں، نقصان پہنچائیں گے، یہ بھائی اس کے دشمن ہیں، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے بڑی منت سماجت کے بعد اجازت لی اور ان کو لے کے چلے گئے۔ جو لے کر چلے گئے اور راستے میں بھی وہ اپنا سارا غصہ، باپ کی محبت کا جتنا غصہ تھا نا اتنے سالوں کا، 12-13 سال کا، وہ سارا نکالا، راستے میں تھپڑ مارتے مارتے گئے، اور بہت ہی حسین بچہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کی مثل کوئی بچہ آج تک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ تو راستے میں بھی مارتے مارتے گئے، اور جب وہ وہاں کھیلتے ہوئے پلاننگ کی ہوئی تھی انہوں نے، اور کچھ بھائی یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ جان سے مار ڈالو ورنہ باپ کو جا کے بتا دے گا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اسی اندھے میں نہیں کنویں میں ڈال دو، اور کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا اور وہ اس کو لے جائے اور بچ جائے گا تو ہم سے دور ہو جائے گا، ہمارے باپ سے دور ہو جائے گا۔ اب ظالم بھائیوں نے، بڑے بڑے بھائی تھے ان کے، اور انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو فوراً وحی اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوئی، کیونکہ وہ پیغمبر بن کے تھے اسی دن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر اسی وقت خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ کو بچا لیا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ انہی بھائیوں سے جو ہے نا یہ والی بات کا تذکرہ کریں گے، یعنی آپ زندہ ہوں گے، آپ کو کچھ کنویں کے اندر نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ایک بچہ تھا، ظاہر ہے ان کو خوف تو ہوا ہوگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا تھا وہاں پہ۔ اب وہ چلاک بھائی جو تھے وہ روتے پیٹتے ہوئے، اور ان کی قمیض اتار کے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض انہوں نے کرتا اتار لیا تھا اور اس پہ بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا لیا، اور روتے پیٹتے باپ کے پاس آئے کہ ابو جان ہم سارے کھیل میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب حضرت یعقوب یہ تو جانتے تھے کہ پیغمبروں کا خون جو ہے وہ بھیڑیا یا جانوروں پہ حرام ہے، وہ نہیں کھاتے، لیکن وہ انہوں نے سوچا کہ شاید انہوں نے مار دیا ظالموں نے، میرے بیٹوں نے، تو وہ بہت کرب اور بہت روئے اور بہت انہوں نے آہذاری کی۔ بہت دنوں کے بعد وہ بھائی جاتے رہتے تھے ادھر نا، جا کے تو ذرا دیکھتے رہتے تھے کہ یوسف زندہ ہے کہ مر گیا ہوگا، آواز نہیں آ رہی تو اس کا اندر مر گیا ہوگا، تو وہیں پہ اپنے مال مویشی چراتے رہتے تھے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ قافلہ وہاں سے گزرا، قافلے کے ایک بندے نے جب پانی کے لیے ڈول ڈالا تو اس ڈول میں جب یوسف علیہ السلام نکلے تو وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بہت ہی پیارا سا بچہ نکل آیا ہے، تو دوڑتے وہ بھائی جو کہ قریبی تھے
टो में लगे हुए थे, तो वो दौड़ते हुए आए कि ये तो हमारा गुलाम है हमसे। वो भी दिल में सोचने लगा इतना खूबसूरत गुलाम है, तो उन्होंने कहा कि हमारा गुलाम है, तो घर से भाग के आ गया, तो हम इसको बेच रहे हैं, आप खरीदें। और बहुत ही कम कीमत में उन्होंने बेच डाला जालिमों ने। और वो फिर भाई को लेकर, वो काफिला जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके मिस्र के मुल्क में आ गया। और मिस्र के मुल्क में अजीज मिस्र, यानी वहाँ का जो वजीर होता था ना, बड़ा जो मतलब बादशाह के सेकंड नंबर वाला, तो वो जो बंदा होता था वो उसको अजीज बोलते थे। तो वो बहुत ही अच्छा इंसान था, रहमदिल था। तो उसने अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस बच्चे को, हमारे पास वैसे भी औलाद भी नहीं है, तो इस बच्चे को हम पालते हैं, रखते हैं, और इसको हम जो है ना अपने साथ रखेंगे। और गुलाम की तरह तो ट्रीट नहीं करते थे वो उसको, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा। और जैसे ही वो जवानी की उम्र को पहुंचे, तो फिर जुलेखा जो थी अजीज मिस्र की जो बीवी थी, वो उन पे आशिक हो गई। और फिर उसने तरह तरह की मतलब हीले बहानों से उनको अपने पास रखती, और गलत नज़र थी उसके उनके ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थे, जवानी में तो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। अब एक दिन जुलेखा ने ये किया कि पूरा कमरा आरास्ता किया, गंदी गंदी पिक्चर्स वगैरह लगा के, खुद भी ड्रेस भी ऐसा पहना बेहुदा किस्म का, और हज़रत यूसुफ को किसी काम के बहाने से बुला के, तो उसने सब दरवाज़ों को कुंडियाँ लगा ली। और उसके बाद वो उनको अपनी तरफ बुलाने लगी कि मैं तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो चुकी हूँ, तो तुम भी मेरी तरफ आओ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसने तो, जुलेखा ने तो उनका कसद किया, लेकिन उन्होंने भी आगे से कसद करने की कोशिश की, यानी उनका भी दिल ज़ाहिर है माइल हो गया, क्योंकि वो भी इंसान थे आखिर। और वो इतने सालों से वो उनको वर्गला रही थी, लेकिन वो नहीं उसके करीब आ रहे थे। लेकिन बिल आखिर शैतान जो है वो तो साथ ही होता है इंसान के, अल्लाह ताला ये बता रहे हैं। लेकिन पैगंबरों को चूँकि अल्लाह ताला गुनाह कबीरा से दूर रखते हैं, गलती हो सकती है लेकिन गुनाह कबीरा नहीं कर सकते। तो फ़ौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको ऐसा वही के ज़रिए सामने इशारा किया कि वो डर के फ़ौरन भागे, कुंडी खोल के भागे। पीछे जुलेखा भागी, और यानी वो जान बचा के भागे, दामन बचा के, मतलब गलत चीज़ से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो भाग रहे थे, और कई दरवाज़ों की कुंडियाँ खोलते हुए भाग रहे थे। पीछे जुलेखा उनका कुर्ता खींचा और वो पीछे से फट गया। वो फिर भी भागते रहे। और जब वो बाहर भागे, तो आगे अजीज़ मिस्र था बाहर दरवाजे के। तो उसने जब देखा, तो जुलेखा ने जब देखा कि मैं फंस गई हूँ, तो उसने अपने शोहर से कहा कि ये देखें कैसा गुलाम है हमारा, इसको देखें कि ये आपकी बीवी के साथ क्या गलत काम करने लगा था। अच्छा, अब अज़ीज़ यूसुफ तो फंस गए, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उनकी सच्चाई की गवाही देनी थी। और छोटा सा 6 महीने का बच्चा उनके किसी फैमिली का, उसकी जुलेखा की किसी फैमिली का, वो उस वक्त बोल पड़ा कि अगर तो यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो जुलेखा झूठी है। और कुर्ता पीछे से फटा हुआ था और वही झूठी थी, और अल्लाह ताला ने गवाही दी। पूरे मिस्र में मशहूर हो गया कि जो अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा है ना, वो आशिक हो चुकी है अपने उस पे, अपने गुलाम पे। और उसको देखो कैसी, उसको शर्म नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें बातें जब करने लगे, पूरे मिस्र के अंदर मशहूर हो गई। तो अब उसने अपनी तमाम जितनी भी औरतें थी सारों को दावत पे बुलाया, और उनको एक एक छुरी और सेब दिया कि ये तुम सेब काटो, तो मैं यूसुफ को बुलाती हूँ, और फिर देखो तुम उसको ज़रा मिलो उससे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आई थे, एक झलक सामने आए, उसने बुलाया किसी बहाने से कि यूसुफ ये काम करने के लिए अंदर आओ। जब अंदर आया, तो औरतों ने एक नज़र ही उनको देखा, और वो सब की सब औरतें बजाय सेब काटने के अपनी अपनी उंगलियां काट दी, उन्होंने अपने हाथ काट डाले। यानी कि इतने हुस्न यूसुफ था, इतने हसीन थे वो, कि जिसकी नज़र एक दफ़ा पड़ जाती थी वो देखता ही रह जाता था, वो कुछ और देख ही नहीं सकता था। तो इस तरह जुलेखा ने उन अपनी सारी सहेलियों से कहा कि देखा, मैं ना कहती थी कि तुम लोग भी पागल हो जाओगे जैसे मैं पागल हूँ। अब ना सिर्फ जुलेखा बल्कि वो तमाम औरतें भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गईं। वो सब की सब जो थी वो ये चाहती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे पास आ जाए, यानी कि सब आशिक हो चुकी थी। तो अब अल्लाह ताला से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, और चूंकि उनको बार बार वो जुलेखा उनको धमकियां दे रही थी कि मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हें कैद खाने में डलवा दूंगी। तो अब सारी औरतें भी चूंकि अब पीछे पड़ गई, तो अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ फरमाई कि ए मेरे अल्लाह, मुझे इन औरतों के दाव से बचा लें, इनकी बेहुदा हरकत से और इन गनाहों से मुझे दूर रखना अल्लाह ताला। इसके बदले में मुझे कैद खाना पसंद है, मुझे कैद करा दें। तो अल्लाह ताला ने फिर उनका फिर यही फैसला हुआ कि इनको कैद खाने में डाल दिया जाए, और वो खुद भी जाना चाहते थे और कैद में डाल दिया गया।
اور اس میں دو مقاصد تھے قید خانے میں ڈالنے کے۔ اچھا، ایک تو یہ تھا کہ جب وہ قید خانے میں ڈالے گئے تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا وہاں پہ، اور بہت سے مصر میں اسلام پھیلا، بہت سے قیدیوں کو وہ جو ہے نا اسلام کی باتیں، توحید کی باتیں بتاتے رہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ خوابوں کی ان کو تعبیر بھی سکھا دی تھی، اور دو قیدی وہاں پہ تھے، اور ان دونوں قیدیوں کو نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ ہے، دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس نے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ پرندے کھا رہے ہیں، کوے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی کہ جو انگور نچوڑ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا جلدی، اور جو دوسرا ہے وہ پھانسی لگ جائے گا، سولی لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے جو ہے نا وہ کوے جو ہے نا اس کا لاش کو کھائیں گے۔ تو یہ سچ ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور وہ جو تھا نا، جب آزاد ہونے لگا نا، وہ جو جس نے انگور نچوڑنے والا خواب دیکھا، تو اس کو جب بتایا حضرت یوسف نے کہ تم آزاد، جلدی سے آزادی مل جائے گی تم کو یہاں جیل سے، تو تم جا کے اپنے بادشاہ سے میرا ذکر، بادشاہ کا چونکہ وہ غلام تھا جو قید تھا نا، کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں، کیونکہ عزیز مصر نے قید کرایا تھا نا، تو وہ تو بھول ہی گئے، لیکن بادشاہ کو ضرور ذکر کرنا میرا۔ اب انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بجائے یعنی بادشاہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھا اور وسیلہ سمجھا، ان سے یہ غلطی ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کئی سال تک وہ قید رہے، وہ جو ملازم تھا وہ بادشاہ کو بتانا بھول گیا، اور ان کو کئی سال تک جیل کے اندر رہنا پڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو وسیلہ نہ بنائے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے جو بھی چیز مانگنی ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب کافی سال گزر چکے تھے اس چیز کو، اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ 7 گندم کے جو خوشے ہیں وہ ہرے رنگ کے دیکھتا ہے اور 7 خشک دیکھتا ہے۔ پھر 7 پتلی گائے دیکھتا ہے جو کہ 7 موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو وہ سب اپنے نجومیوں کو اور سارے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے اس کی تعبیر، تو سب کے سب کہتے ہیں تو کوئی پریشان حال سا خواب ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، کسی کو بھی نہیں سمجھ آتی۔ بالآخر وہ جو ملازم ہے اس کو یاد آتی ہے تب، کیونکہ تب اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اتنے سال مزید حضرت یوسف کو قید کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، اب اس کو یاد آ جاتا ہے۔ جب اس کو یاد آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیجیے، میں آپ کو وہاں ایک بندہ ہے اس سے تعبیر پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جب وہ وہاں گئے اور جا کے کہا اس بندے نے، ملازم نے جا کے، کہ اے پیارے یوسف مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، اور حضرت یوسف نے وہ تعبیر بتا دی کہ آپ کے ملک میں خشک سالی پہلے خوب بارش برسے گی اور خوب ہریالی ہوگی 7 سال تک، اور آپ لوگ مطلب کفایت کے ساتھ غلہ اور جو بھی اناج ہوگا کھانا، باقی جو ہے خوشو میں ہی محفوظ کرنا، اور جو محفوظ کیا ہوگا وہ اگلے 7 سال خشک سالی اور قید پڑ جائے گا، تو آپ نے وہ والا غلہ استعمال کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کے بعد خشک سالی کے بعد 1 سال جو ہے نا پھر واپس ہریالی آئے گی۔ یہ تعبیر تھی، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ اور جب یہ تعبیر بتا دی، اب بادشاہ نے کہا کہ اس یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنا مصاحب خاص بنانا چاہتا ہوں، یعنی کہ اپنے بعد 2 نمبر پہ اس کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری جو اپنی کلیئر بھی کرنا تھا نا، اپنی بات جس بات سے وہ قید ہوئے تھے اس چیز کو کلیئر کرنا تھا انہوں نے، یعنی اپنی پاک دامنی کو بھی انہوں نے ثابت کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے پوچھئے کہ وہ جو عورتوں کا قصہ تھا، وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب عورتیں اور جنہوں نے چھری سے وہ کاٹے تھے اور وہ سارے، وہ کیا قصہ تھا؟ تو اب بادشاہ نے تمام عورتوں کو بلایا اور زلیخاؤں کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا قصہ تھا، ہمیں بتاؤ، اتنے سال پرانی بات ہے، کوئی 15-20 سال پرانی بات تھی، کہ اب بتاؤ کہ کیا وہ قصہ تھا۔ تو تب سب عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم ہی اس کو اپنی طرف بلاتے تھے۔ اور زلیخا نے بھی کہا کہ اب چونکہ سچی بات ساری کھل چکی ہے تو میں بھی سچ بتاتی ہوں کہ یوسف نے کبھی میلی نظر سے مجھے نہیں دیکھا، البتہ میں ہی اس کی طرف اس کو کرتی تھی اپنی طرف۔ تو اب جو ہے سب سچ کھل گیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جب قید خانے سے نکال دیا گیا، اور اب ان کو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو میں مشیر خاص بناتا ہوں، مصاحب خاص یعنی 2 نمبر پہ آپ کو بناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر زراعت بنا دیجئے، کیونکہ اس کا مجھے تجربہ بھی ہے اور میں وزارت زراعت سنبھال لوں گا،
اس طرح انہوں نے پھر مصر میں وہ کر کے دکھایا جو کہ آج تک مصر میں ہوا نہیں تھا، یعنی 7 سال خوب بارشیں، انہوں نے خوب سیونگ، وہ جو فصلیں وغیرہ اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے طریقے سے انہوں نے ان کو سیو کر لیا، اور جب قحط پڑا تو تمام دنیا میں قحط پڑا ہوا تھا اور سارے کے سارے لوگ ان کے ملک میں آتے تھے، اتنا زیادہ غلہ وافر مقدار میں تھا۔ اب ملک کنعان میں بھی چونکہ قید پڑا ہوا تھا، تو اب وہ جو 10 بھائی تھے سوتیلے، وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ خریدنے، اور کم داموں میں بیچتے تھے غلہ۔ اچھا، وہ خریدنے جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو اب جب غلہ لے کے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان کا جو پیسے ہیں نا وہ بھی ان کے اندر ڈال دیجئے، غلے کے اندر۔ اور چونکہ ساری گپ شپ بھی وہ لگا رہے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، لیکن وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے۔ تو انہوں نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ اس سوتیلے بھائی کو بھی لے کر آنا، جو ماں کی طرف سے آپ کا سوتیلا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر آنا اگلی بار۔ تو جب وہ گئے، انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے، لیکن ہمارے ابو اس سے بہت لاڈ کرتے ہیں، اس کو نہیں آنے دیں گے۔ اگلی بار وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر اجازت لینے لگے کہ آپ اس بھائی کو بھیجیں ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو حضرت یعقوب نے سوچا کہ اس بھائی کو، اس کو بھی مار دیں گے جیسا یوسف کو ساتھ انہوں نے کچھ برا کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے نہیں جانے دیا، لیکن انہوں نے بڑی وعدے شادے کیے کہ ہم خود بھی نہیں آئیں گے اگر اس کو نہ لائے ساتھ۔ تو ان کو لے کر گئے، اور حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو پہچان لیا اور اس کو گلے لگایا اور اس کو اکیلے میں بتا دیا کہ یہ جو بھائی ہیں یہ انہوں نے مجھے اس طرح پھینک دیا تھا اور اللہ نے مجھے بچا لیا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور ساری ڈیٹیل۔ اور اس کے بعد چونکہ وہاں بادشاہ کا یہ قانون تھا کہ کسی بھی بندے کو آپ روک نہیں سکتے، کسی اور ملک کے قانون تھا یہ کہ کسی بندے کو روک نہیں سکتے تھے، اور چونکہ انہوں نے راز ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی کہ راز کو کھولیں، صرف بھائی کو بتایا تھا، باقی بھائیوں کو نہیں بتانا تھا انہوں نے ابھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے بھائی کے اس میں غلے میں کوئی چیز رکھ لی، بادشاہ کا پیالہ رکھ لیا، اور جب ان کو تلاشی لی گئی، جب وہ نکل گئے وہاں سے سارے 11 بھائی، تو پیچھے سے تلاشی لی گئی کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا سونے کا۔ تو وہ جب بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈا گیا تو وہ ان کے بھائی بنیامین کے اس میں سے نکلا۔ تو انہوں نے کہا او قافلے والوں، تم لوگ تو چور ہو، یہ سونے بادشاہ کا پیالہ لے کے چوری کر کے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے یہ چور، یہی چور ہے، اس کے بھائی یوسف نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی، یعنی وہ پرانا پھوپھی والا واقعہ جو تھا، جس میں پھوپھی نے بھی ان کو روکنے کی کوشش کے لیے یہ کام کیا تھا کہ کسی طرح یوسف کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ تو اب چونکہ حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھنا تھا اپنے بھائی کو، تو انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب حضرت یوسف کو پرانا قصہ یاد آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ دل میں سوچا کہ تم لوگ کتنے ہی برے ہو، تب بھی میں نے چوری نہیں کی تھی، اب میرے بھائی نے بھی چوری نہیں کی ہے، لیکن تم لوگوں نے الزام لگایا۔ اچھا، جب وہ بڑا بھائی جو یہودا تھا نا، جس کی اولاد سے بنی اسرائیل ہے، وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو کسی بھی صورت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین نہیں جائے گا، تو میں ادھر ہی ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں مصر میں، تو تم جا کے ابو سے کہہ دو کہ یہودا اسی لیے نہیں آیا واپس، میں ادھر ہی رہوں گا، مجھے ابا سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ سارے گئے اس بھائی کو لے کے کہ اس طرح بادشاہ، اس نے چوری کیا آپ کے بیٹے نے اور انہوں نے رکھ لیے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے، وہ اتنا روئے، دوسرا بیٹا بھی جب چلا گیا تو وہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی نظر ہی چلی گئی، کئی سالوں سے رو رہے تھے، ہر وقت یوسف یوسف کرتے تھے، اور بیٹوں نے کہا کہ آپ تو یوسف کے غم میں نا بالکل ہی جو ہے نا اندھے بھی ہو چکے ہیں اور اپنی جان دے دیں گے۔ تو تب انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اللہ سے اس وقت دعا کی تھی، اور غم اور دکھ انتہائی، جب دکھ اور تکلیف میں ہو بندہ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کی تھی دعا حضرت یعقوب نے کہ میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام، چونکہ ان کو امید تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے ملوا دے، تو انہوں نے بیٹوں کو بھیجا کہ جائیں اور اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے التجا کی کہ اے عزیز مصر، آپ بہت رحم دل انسان ہیں، تو آپ ہمارے بھائی کو بخش دیں اور ہمارے بھائی کو آزاد کر دیں۔ تو آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اشارتاً بتا دیا، اب چونکہ اللہ کو حکم تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، تمہیں یاد ہے؟ اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم جاہل تھے تو تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ تو آگے سے انہیں بھی شک پڑ گیا، انہوں نے کہا کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو حضرت یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بے شک اللہ وہ صبر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، اور ہمیشہ اجر ملتا ہے اچھے کاموں کا۔ ان بھائیوں نے کہا کہ واللہ ضرور فضیلت بخشی ہے اللہ نے تم کو ہمارے اوپر، اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔
حضرت یوسف نے فوراً کہا کہ کوئی گرفت نہیں ہے تم پہ، آج سے تم سب کو میں نے معاف کر دیا. یعنی اتنا بڑا دل تھا ان کا کہ انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا، وہ سارے مظالم جو انہوں نے ڈھائے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیض دی، اپنا کرتا دیا کہ جا کے میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈال دیں، اور وہ میرے فوراً ان کی نظر آ جائے گی، ان کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور جب انہوں نے ابھی مصر سے قافلہ نکلا ہی تھا قمیض لے کے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کو بتانا شروع کر دیا کہ تم لوگ یہ نہ کہنا کہ بوڑھا بہک گیا ہے، یعنی بوڑھا ہے نا سٹیا گیا ہے، تو میں تم لوگوں کو بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ سارے کہنے لگے آپ واقعی سٹیا گئے ہیں یوسف کی، آپ کو کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو آپ اس کی محبت میں اتنے پاگل مطلب اتنے دیوانے ہو چکے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ اتنے سال گزر چکے ہیں اس کو. بالآخر جب کرتا ڈالا گیا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر بھی ٹھیک ہوگی، پھر وہ مصر میں اپنے سارے کنبے سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر میں جگہ دی اور مصر میں بسایا ان کو. اور سارے پورے جتنے بھائی تھے ان کے سوتیلے بھی سگا بھی سب کے لیے الگ الگ گھر اور الگ الگ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نسل کو بہت بڑھایا، اور پوری بنی اسرائیل انہی کی نسل سے تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو عزت اور بہت زیادہ بادشاہت نصیب کی تھی، یعنی بہت مال و دولت سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت نوازشات تھیں جو حضرت یعقوب اور ان کے اولاد کے اوپر تھی. اللہ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ ساری باتیں غیب کی خبریں جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف، حالانکہ آپ تو اس وقت نہیں تھے جب ان کے سوتیلے بھائی سازشیں کر رہے تھے یا ان کے سوتیلے بھائی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ باتیں تو یہودی بھی نہیں جانتے جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تو یہ ساری قرآن میں ان سب کے لیے ہیں، تمام انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی نشانیاں زمین اور آسمان میں دیکھتے نہیں ہیں، جگہ جگہ نشانیاں نہیں دیکھتے جو عبرت پکڑے ہیں، جو کہ قرآن کے اوپر بالکل یقین نہیں کر رہے. اللہ اپنے پیارے رسول سے فرما رہے ہیں کہ جو قصے آپ کو سنائے جا رہے ہیں اور ان قصوں میں سامان عبرت ہے، یعنی عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. جو جاہل لوگ ہیں جن کا دماغ ابو جہل ٹائپ ہے، ان کو تو عقل نہیں آئے گی، نہ ہی سمجھ آئے گی، نہ ہی وہ سمجھنا چاہتے ہیں. اور صرف اہل ایمان کے لیے رحمت ہے. اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے. جزاک اللہ.